स्पिरिचुअल पल्स चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करने जा रहे हैं तारीख के पर्दे में छुपे एक गहरे राज, एक मुसलमान खातून रज़िया सुल्तान के बारे में, जिसे वक्त के साथ दुनिया भूल गई, फिर भी उसकी मीरास उसकी हिम्मत और सरकशी की कहानियां सुनाती है। दिल्ली की पुरअसरार मलका, जिसके बारे में कई नावल लिखे गए, पाकिस्तान में बल्कि हमसाया मुल्क में भी उन पर ड्रामे और फिल्में बनाई गईं, लेकिन दौरे हाजिर में फिर वक्त की गर्द तले दबी उनकी दास्तान जैसे धुंधला सी गई है। आज हम इस गर्द को झाड़कर माजी के दरीचों में फिर से झांकेंगे। मर्दों की इस दुनिया में जहां औरत को पांव की जूती समझा जाता रहा, वहां एक औरत का हुकूमत करना और इक़्तिदार के लिए वो सब सियासी हथकंडे इस्तेमाल करना जो उस दौर में सिर्फ मर्द ही कर सकता था, और ये साबित करना कि औरत मर्द से किसी तरह भी कम नहीं है, ये थी रज़िया सुल्तान। डियर व्यूवर्स, रज़िया के 11 भाई थे, लेकिन शहंशाह के मुताबिक उसकी इकलौती बेटी 11 बेटों से ज्यादा समझदार और काबिल थी, इसीलिए उसने इसे अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहा। मुअर्रिखीन के मुताबिक रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली खातून सलातीन थी और इन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली के तख्त पर हुक्मरानी की। ऐसा करने वाली आप पहली खातून थी। आपके वालिद ने छोटी उम्र से ही आपकी तरबियत का खास एहतमाम किया। रज़िया एक बहादुर, मजबूत, पुरएतमाद और पढ़ी लिखी खातून थी। वो जमाने की ख़वातीन के बरअक्स थी। उसे औरत समझकर उसकी मुखालफत करने वाले बार बार उससे हारते रहे। दोस्तों, ये 2010 की बात है, जब हिंदुस्तान का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसके दामाद शमसुद्दीन अल-तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह से दिल्ली का तख्त छीन लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद भी अफगान हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। दोस्तों, अल-तुतमिश खुद भी गुलाम रह चुका था, इसलिए दिल्ली का ये शाही खानदान खानदाने गुलामा के नाम से मशहूर हुआ। सुल्तान अल-तुतमिश ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए इंतहाई काबिल उस्ताज़ा की खिदमत हासिल की, लेकिन तालीम और तरबियत के मामले में रज़िया सुल्तान अपने भाइयों पर बाजी ले गईं। आपने शाहसवारी, नेज़ाबाजी और तलवारबाजी में मर्दों से ज्यादा महारत हासिल कर ली। अल-तुतमिश सल्तनत के अहम मामलात में रज़िया सुल्तान से मशवरे किया करता था। दिल्ली के बाहर जाते हुए अमूरे सल्तनत रज़िया को सौंप जाता। सुल्तान अल-तुतमिश को बेटी की सलाहियतों पर इतना भरोसा था कि उसने बेटों की बजाय रज़िया को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। दरबारियों के इख्तलाफ के बावजूद दरबारियों का एहतजाज और इख्तलाफ अपनी जगह दुरुस्त था। बेटों की मौजूदगी में बेटी को सुल्तान का जानशीन बनाना काबिल कबूल नहीं था। सुल्तान भी उनकी नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि जो अमीर और दरबारी मुखालफत कर रहे थे, ये दरअसल तुर्कान चहलगानी कहलाते थे। ये सब कुतुबुद्दीन के वो 40 गुलाम थे जिन्हें सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस गर्ज से बेहतरीन जंगी तरबियत दी थी कि अगर उसकी मौत के बाद जरूरत पड़े तो उनमें से कोई एक हुकूमत संभाल ले। खुद अल-तुतमिश भी इन्हीं गुलामों में से एक था। इन्हीं तुर्कान चहलगानी ने ही इसे तख्त पर बिठाया था, लिहाजा सुल्तान उनकी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ उसकी बीवी भी अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाने के लिए रज़िया सुल्तान के खिलाफ साजिशें कर रही थी। यही वजह थी कि अपने दरबारियों और बीवी के दबाव पर अल-तुतमिश ने रुकनुद्दीन फिरोज को नया वलीअहद मुकर्रर कर दिया। अप्रैल 1236 में सुल्तान अल-तुतमिश के इंतकाल के बाद रुकनुद्दीन ने दिल्ली का तख्त संभाल लिया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज नाम का सुल्तान था। इख्तियारात मिलते ही अयाशी में मसरूफ हो गया और हुकूमती अमूर अपनी मां तुर्कान शाह के हवाले कर दिए।
خواتین و حضرات، ترکان چہلگانی جو عورت کی حکمرانی کے خلاف تھے، انہیں رکن الدین کے اقتدار میں آنے کے باوجود ترکان شاہ کی شکل میں ایک عورت کی ہی حکمرانی بھگتنی پڑ رہی تھی۔ ترکان شاہ نے جیسے ہی بغاوت کی بو سونگھی، اپنے مخالفین کو چن چن کر مروانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ التتمش کی کئی بیویوں کو مروا دیا اور بہت سی لونڈیوں کو محل سے نکلوا دیا۔ سلطان کے دوسرے بیٹوں کے بھی پیچھے پڑ گئی کہ ان میں سے کوئی قطب الدین کی حکومت کو چیلنج نہ کر سکے۔ ڈیئر ویورز، ان سب حالات میں حکومت کے خلاف بغاوت نے زور پکڑا اور خود وزیر اور رکن الدین کا سگا بھائی بھی رکن الدین کے خلاف باغیوں سے جا ملے۔ رکن الدین باغیوں کے خلاف فوج لے کر نکلا، لیکن بری طرح ناکام رہا اور باغیوں نے اسے قیدی بنا لیا۔ رکن الدین کی حکومت کا دورانیہ بمشکل 6 ماہ تک رہا ہوگا۔ خواتین و حضرات، جن درباریوں نے پہلے رضیہ سلطان کے حکمران بننے کی مخالفت کی تھی، انہوں نے شرمندگی سے کوئی چارہ نہ پا کر امور سلطنت رضیہ سلطان کے حوالے کر دیے اور 10 اکتوبر 1236 کو آپ کی تاج پوشی کر کے آپ کو سلطان بنا دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی بہت سے درباری عورت کی حکمرانی سے ناخوش تھے، مگر اظہار نہ کر سکے۔ رضیہ سلطان کے نام کے سکے جاری کیے گئے۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آپ پہلی مسلم حکمران خاتون تھی جنہوں نے دہلی کا تخت سنبھالا۔ آپ نے خود کو سلطان کہلانا پسند کیا۔ آپ کہتی تھیں کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، یعنی وہی دوسرا درجہ، جبکہ میں تو خود سلطان ہوں۔ رضیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے جاری کیے۔ جب ان کے نام کے سکے بنے تو ان پر 2 قسم کی تحریریں ابھری ہوئی تھیں: سلطان جلالت الدنیا والدین اور السلطان المعظم رضیۃ الدین بنت السلطان۔ دوستو، رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لیے فلاحی کام کیے اور امن قائم کیا۔ وہ کسی بھی معاملے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزا دیا کرتی تھیں۔ آپ نے ایجوکیشن اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں بھی بہت کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور انہوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ان کے سامنے کبھی بھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکما نہیں بننا چاہتی۔ وہ انتہائی باوقار لباس زیب تن کرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی بھی انہیں مردوں سے کمتر سمجھے، اس لیے اپنا چہرہ کھلا رکھتی اور باقی جسم کو اچھے سے کور رکھتی تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رضیہ سلطان چوغے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی۔ اپنی سیاسی امور میں مہارت اور بہترین پالیسی کے سبب آپ فوج اور عوام میں یکساں مقبول رہیں۔ آپ نے ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی سے شکست سے دوچار کیا۔ خواتین و حضرات، 1236 میں رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئیں، لیکن حکومت کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کئی اہم ترک شخصیات دل سے رضیہ سلطان کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھیں۔ جنیدی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے ساتھ 4 ایسے ترک امراء بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رکن الدین کے خلاف بھی بغاوت کی تھی۔ ان امراء نے رضیہ کے خلاف بدایوں، ملتان اور لاہور کی مختلف سمتوں سے پیش قدمی کی، مگر رضیہ نے یا تو انہیں شکست دے دی یا انہوں نے رضیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ رضیہ نے اپنی قابلیت اور سیاسی مہارت سے یہ ثابت کیا کہ سلطان بننے کے لیے وہ واقعی سب سے قابل اور بہترین انتخاب تھیں۔ دوستو، رضیہ سلطان اپنے ایک حبشی غلام یاقوت پر بہت مہربان ہونے لگیں۔ یہ شخص گھوڑوں کے استبل کا داروغہ تھا، لیکن رضیہ نے اسے امیر کا عہدہ دیا، پھر مختصر سے عرصے میں اسے امیر الامراء بنا دیا۔ یہ دربار میں سب سے اعلیٰ عہدہ تھا۔ یہ عہدہ پہلے صرف اعلیٰ درجہ کے ترکوں کو ہی دیا جاتا تھا، لیکن جب ایک حبشی غلام ترکوں کے مقابل کھڑا ہوا تو درباری اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ رضیہ سلطان نے ایک حبشی کو ترکوں سے بڑا عہدہ دے کر ترکوں کی بےزتی کی ہے۔ یہی نہیں، رضیہ سلطان اور یاقوت کے بارے میں عشق و محبت کی داستانیں بھی مشہور ہونے لگیں۔
رضیہ نے درباریوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کی بجائے یاقوت کو اپنا باڈی گارڈ بنا لیا اور یاقوت دن رات رضیہ سلطان کے ساتھ رہنے لگا۔ میں کیا ہوں اور کیا ہے میرا داغ کبابی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ دوستو، اب تو مخالفین کو پورا یقین ہو گیا، پکا یقین ہو گیا کہ رضیہ یاقوت کے ساتھ مل کر رنگ رلیاں منا رہی ہے اور ترکوں کی غیرت کا مذاق اڑا رہی ہے۔ دوسری طرف رضیہ یاقوت پر زیادہ بھروسہ کرنے لگی اور سرکاری معاملات میں اس سے مشورے بھی کرنے لگی، تو ترکوں نے اسے اپنی غیرت اور حمیت پر کاری وار جانتے ہوئے عوام کو رضیہ کے خلاف کرنے کے لیے اور بغاوت کو نیا رنگ دیتے ہوئے رضیہ کے کردار کے چیتھڑے اڑا دیے۔ ان مخالفین میں پنجاب کے علاقے بھٹنڈا کا ایک حکمران التونیا بھی پیش تھا۔ کہتے ہیں کہ ملک التونیا رضیہ سلطان سے شادی کرنا چاہتا تھا اور رضیہ کی طرف سے انکار ہونے کے بعد اس نے بدچلنی کا الزام لگا کر رضیہ سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوستو، رضیہ سلطان دبنے والوں میں سے اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے ملک التونیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ بھٹنڈا حملے کے لیے چل پڑی، لیکن راستے میں اس کے اپنے جرنیلوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے یاقوت حبشی غلام کو قتل کر دیا اور رضیہ کو گرفتار کر کے بھٹنڈا لے گئے اور اسے ملک التونیا کے حوالے کر لیا۔ ملک التونیا نے رضیہ کو قید کر لیا اور اس کے بعد امیروں نے باہم مشورے سے رضیہ سلطان کے بھائی معزز الدین بہرام شاہ کو تخت پر بٹھا دیا، مگر رضیہ بھی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ نے اسی ملک التونیا کو شادی کے لیے راضی کر لیا، جو آپ پر بدجلنی کے الزامات لگاتا رہا۔ دونوں نے شادی کر لی۔ یہ شادی رضیہ کے مخالفین کو منہ توڑ جواب تھا کہ وہ بدکردار نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس پر الزام لگانے والا اس سے شادی کیوں کرتا؟ رضیہ سلطان اور ملک التونیا نے بھٹنڈا میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ اس فوج میں زیادہ تعداد کھوکھر، راجپوت اور جاٹوں کی تھی۔ 1240 میں رضیہ سلطان اور ملک التونیا نے تخت واپس لینے کے لیے دہلی پر چڑھائی کر دی، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصے بعد رضیہ نے پھر سے کوشش کی، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، اس بار رضیہ اپنے شوہر اور ساتھیوں سے بچھڑ گئی اور واپس بھٹنڈا نہیں جا سکی۔ وہ سارا دن ماری ماری پھرتی رہی، بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ رضیہ نے ایک کسان سے کھانا مانگا، کیونکہ آپ نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہوا تھا اور اپنے شاہی لباس کو ایک سادہ اور میلے کچیلے لباس سے چھپا رکھا تھا، تو کسان نے آپ کو فقیر سمجھ کر کھانا دے دیا۔ رضیہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد آپ کو نیند میں آ لیا اور کسان کی نظر پیش بہا قیمتی زیورات پر جا ٹکی۔ پیسے کے لالچ میں اس نے آپ کو قتل کر دیا اور وہیں دفن کر دیا۔ اس طرح 14 اکتوبر 1940 کو ہندوستان کی واحد اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون حکمران موت کی نیند سو گئی۔ اس نے 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت کی تھی۔ رضیہ سلطان کا قاتل زیورات لے کر جوہری کے پاس گیا۔ ان زیورات میں سے ایک انتہائی قیمتی انگوٹھی بھی تھی، جس میں ہیرا جڑا ہوا تھا۔ شاہی خاندان کے زیورات دیکھ کر جوہری کو شک ہوا کہ یہ زیور چوری کے ہیں۔ اس نے سپاہیوں کو اطلاع دے دی۔ دوستو، کسان جلد ہی گرفتار ہو گیا اور رضیہ کی لاش بھی کھیت سے برآمد کر لی گئی اور لوگوں کو پتا چلا کہ قتل ہونے والی خاتون رضیہ سلطان ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو کسان نے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ رضیہ اپنے شوہر کے ساتھ گرفتار ہوئی اور دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ حقیقت جو بھی ہو، رضیہ سلطان کو دہلی میں ترکمان دروازے کے پاس بلبلی خانے کے محلے میں دفن کیا گیا۔ آج ایک ٹوٹی ہوئی چار دیواری اور ٹوٹی ہوئی قبر ہی رضیہ کی آخری یادگار ہے۔ دوستو، مردوں کی اس دنیا میں جینے کے لیے اور کچھ اچیو کرنے کے لیے عورت کو ہمیشہ ہی بہت محنت کرنا پڑی اور اپنا بنوانے کے لیے
उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। रजिया और रजिया जैसी खवातीन हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। हमें लाइफ में आगे बढ़ने, हिम्मत ना हारने और डटे रहने का सबक देती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।